इमाम महदी के मुतल्लिक इतनी पेशगोइयाँ कसरत से मिलती हैं मुख्तलिफ किताबों में और मुख्तलिफ फ़िरक़ों की तरफ से कि और किसी मज़मून पे इतनी ज़्यादा पेशगोइयाँ नहीं मिलती और उनमें इख्तलाफात भी बहुत हैं। बहुत कसरत के साथ इख्तलाफ पाए जाते हैं क्योंकि इमाम महदी का दावा करने वाले उम्मत में पहले भी बहुत गुजरे हैं और जिसने भी दावा किया उसने कुछ न कुछ हदीसें अपनी तायीद में पेश की। और जो आखिरी अभी एक गुजरा है इमाम महदी का दावेदार 24वीं सदी के आखिर पर मक्के से अपने साथियों के साथ उठा, उसके मुताबिक आपने सुना होगा कि वो हथियारबंद साथियों को लेकर ज़ाहिर हुआ और हज़रत अस्वद को बोसा दिया और फिर ऐलान किया खाना काबा में जाकर के मैं महदी हूँ। और उसके बाद लोगों ने उसको फौज कशी करके उसको ख़त्म कर दिया। तो उसने भी एक हदीस पेश की कि हदीस में आता है कि इमाम महदी आएगा हथियारबंद लोगों के साथ, हज़रत अस्वद को बोसा देगा, फिर खाना काबा जाएगा, वहाँ से वो ऐलान करेगा। चुनांचे उसने बिल्कुल उसी तरह किया, लेकिन किसी ने नहीं मानी उसकी बात। तो पहले ये हिस्सा तर्जुमा कर दें, फिर मैं बताऊंगा कि इस उलझन का हल क्या है। इसका एक ही सिर्फ हल है कि मुख्तलिफ पेशगोइयों पर गौर करके ये देखा जाए कि क्या वो पेशगोइयाँ इत्तेफाकन भी किसी में पूरी हो सकती हैं या उनके साथ कोई ऐसा खास निशान है जिसको पूरा करना इंसान के बस की बात नहीं। वो सारी पेशगोइयाँ जिनका पूरा होना इत्तेफाकात से ताल्लुक़ रखता हो उनके ज़रिए पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि इत्तेफाकी हादसे के नतीजे में किसी की ज़ात में पूरी हो जाती है या सुनकर इंसान वैसे ही अमल करके दिखा सकता है। लेकिन अगर ऐसी पेशगोइयाँ हों जिन पर बंदे का इख्तियार ना हो, उसकी ताकत से बाहर हों और सारी दुनिया भी जोर लगा ले तो पेशगोई सुनने के बावजूद उसे अपने हक में पूरी ना कर सके, तो वो यकीनन काबिल एतमाद है। इसलिए सबसे ज़्यादा अहम वो पेशगोई होगी जिसका बनाना बंदे के बस में ना हो। मसलन एक पेशगोई ये थी कि हज़रत इमाम महदी का नाम मोहम्मद होगा, आपकी वालिदा का नाम आमना होगा, आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, आप फातमी नस्ल में से होंगे। और आजकल जो उलमा हैं वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे के मुतालिक एक ये भी एतराज़ करते हैं कि आपका नाम तो ग़ुलाम अहमद था, आपकी माँ का नाम भी और बाप का नाम भी और, तो पेशगोई कैसे पूरी हो गई? तो उसका हम जवाब ये देते हैं कि ये पेशगोई तो हादसात, इत्तेफाकी हादसात से ताल्लुक़ रखती है, इससे आप पहचान सकते ही नहीं आदमी को। अगर आप सच्चे हैं अपने मुतालबे में तो जिस शख्स के ऊपर ये पेशगोई पूरी होगी उसको भी नहीं मानते। फिर चुनांचे यमन में जो दावेदार पैदा हुआ महदी का, उसका अपना नाम मोहम्मद था, उसकी माँ का नाम आमना था, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला था, वो फातमी नस्ल में से था और वो अब ख्वाबों की दुनिया में जा चुका है, कोई उसका मानने वाला नहीं, पीछे बाकी नहीं रहा, सिलसिला मिटा दिया गया। तो हर इमाम महदी का दावेदार कुछ हदीसें जरूर पेश करता रहा है जिसको उसने समझा कि मेरे हक में पूरी हो गई और ज़ाहिरन पूरी भी हो गई, लेकिन माना नहीं गया। वजह यह है कि बुनियादी बात वही है, नफ्सियाती तौर पर यह दिक्कत पेश आती है कि जो पेशगोई इत्तफाकी हो उससे यकीन दिल में नहीं आ सकता। अब मैं कहूँ किसी को कि मेरा एक नुमाइंदा आएगा जो काला कोट पहना होगा और स्याह बाल होंगे, इतना कद होगा, ऐसे कई आदमी आ सकते हैं, कोई इम्तियाजी निशान तो नहीं है। अगर वो आ जाएं तो शक करने वाले कहेंगे कि तुम्हारे जैसे बेशुमार फिरते हैं काले कोट पहने हुए, काले बाल और इस किस्म की एक दो निशानी है, तो आम बातें हैं, तो मानी नहीं जाएंगी। इसलिए हजरत इमाम महदी का मामला तो और भी ज्यादा अहम है क्योंकि वो अल्लाह के नुमाइंदे और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे हैं। लाजिमन ऐसी पेशगोइयाँ तलाश होनी चाहिए थी और होंगी जरूर जो इम्तियाजी हों, गैर मामूली निशानात हों जो इंसान के बस में ना हों।
ان میں سے سب سے اہم میرے نزدیک وہ ہے جس کا چاند اور سورج سے تعلق ہے، کیونکہ آج کی دنیا میں بھی غیر معمولی طاقتیں حاصل کرنے کے باوجود چاند اور سورج اور زمین کی باہمی رفتاروں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور ان کے اوپر نشان ظاہر کرنا ایک بندے کا کیا ساری دنیا کی طاقت میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں وہ پیشگوئی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس سے آپ اندازہ کریں کہ آیا اس کا بنانا، اس کو پورا کرنا کسی انسان کے اختیار میں تھا کہ نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیشگوئی میں فرمایا، اِنَّا لِمَهْدِيِنَا آیَتَيْنِ لَمْ تَكُونَا مُنذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَوَّلُهَا أَن يَنْكَسِفَ الْقَمَرُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ وَلَمْ تَكُونَا مُنذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے مہدی کے دو نشان ہیں، جب سے دنیا بنی ہے یہ بطور نشان کسی کے حق میں پورے نہیں ہوئے۔ پہلا ان میں سے یہ ہے کہ چاند کو پہلی تاریخ کو گرہن لگے گا رمضان کے مہینے میں، اور سورج کو اسی مہینے میں بیچ کی درمیانی تاریخ کو گرہن لگے گا، اور جب سے دنیا بنی ہے یہ نشان کسی کے حق میں پورے نہیں ہوئے۔ یہ وہ پیشگوئی ہے جس کے متعلق جب حضرت مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں تو سارے علماء مطالبہ کرتے تھے کہ اس کو پورا کر کے دکھاؤ، اب اگر تم امام مہدی ہو تو یہ دو گواہیاں کہاں گئیں؟ چنانچہ آپ کے بس میں تو تھا نہیں، آج کسی کے بس میں ہے۔ 1894 کو رمضان شریف کے مہینے میں 13 تاریخ کا چاند گہنایا گیا، اور اسی مہینے میں اسی سال کسی اور رمضان میں نہیں 28 تاریخ کے سورج کو گرہن لگ گیا۔ یہ جو واقعہ ہوا تو بہت شور پڑا، کیونکہ علماء یہی مطالبہ کر رہے تھے، اور کچھ لوگ تو تائید میں اٹھے اور انہوں نے اس سلسلے میں شمولیت اختیار کر لی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے عذر تراشے اور کہا کہ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ وہ کیا بحث چلی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں تو پھر آپ پر سارا مضمون کھل جائے گا۔ اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا کہ پیشگوئی میں تو پہلی رات کے چاند کے گرہن لگنے کا ذکر ہے، اور درمیانی تاریخ کے سورج کا 28 تاریخ کے سورج کا درمیانی کا، یعنی اس میں تھا کہ پھر نصف نہیں ہو، 28 کا نہیں بلکہ نہیں نصف، پیشگوئی میں تو نصف کا ذکر ہے نا، وسط کا، پیشگوئی کے نہیں آپ نہیں سمجھ رہے۔ جو علماء نے اعتراض کیا وہ کہتے تھے کہ مہینے کا شروع تو پہلی تاریخ تو پہلے ہی رمضان ہوتی ہے، اور مہینے کا وسط اگر 29 کا ہو تو 15 بنے گی، اگر 30 ہو تو پھر کوئی بھی وسطی دن نہیں بنتا۔ تو پیشگوئی میں تو یہ الفاظ تھے کہ پہلی تاریخ کو رمضان چاند کو گرہن لگے گا اور بیچ کی تاریخ کے سورج کو لگے گا، درمیانی سورج کو۔ تو آپ جو خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ 13 چاند کو گہنایا، 13 کی کا چاند گہنایا گیا اور 28 کا سورج، تو یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ کس طرح کہتے ہو پیشگوئی پوری ہوگی؟ اس کا جواب جو حضرت مرزا صاحب نے دیا، جو جماعت احمدیہ ہمیشہ پیش کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے چاند اور سورج کے گرہن کی تاریخیں مقرر کی ہوئی ہیں، اور ناممکن ہے کہ ان تاریخوں میں کوئی فرق پڑ جائے، کیونکہ اگر ان تاریخوں میں ایک گھنٹے کا بھی فرق پڑے تو زمین تہے بالا ہو جائے۔ ان تاریخوں میں فرق پڑ ہی نہیں سکتا جب تک کہ سورج اور چاند کی اور زمین کی آپس کی رفتاروں میں فرق نہ پڑے۔ اور قرآن کریم یہ اعلان کر رہا ہے کہ ناممکن ہے کہ سورج اور چاند ایک دوسرے پر اپنی رفتار میں فرق ڈال سکیں، خدا کا فیصلہ ہے۔ تو خدا اپنے فیصلے کے خلاف کس طرح پیشگوئی کر سکتا ہے؟ اور ویسے ہی اگر معمولی سا بھی فرق رفتار میں پڑ جائے تو قیامت آ جائے تو زمین تہے بالا ہو جائے،
تو اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ چاند اور سورج کی گرہن کی تاریخیں کون سی ہیں. گرہن کی تاریخوں میں سے چاند کی پہلی گرہن کی تاریخ ہے 13، دوسری 14 اور تیسری 15. ان کے سوا چاند کو گرہن لگ ہی نہیں سکتا. ساری دنیا کے صاحب علم جانتے ہیں یہ. اور سورج کی بھی 3 تاریخیں ہیں گرہن کی، 27، 28 اور 29. تو گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی رات مراد تھی، نہ کہ مہینے کی پہلی رات. اور گرہن کے دنوں میں سے درمیانی دن مراد تھا، نہ کہ مہینے کا درمیانی دن. اور اس کے مطابق پیشگوئی پوری ہو گئی. یہ ہے جماعت احمدیہ کا دعویٰ. اس بحث کا حل کیا ہو؟ سب سے آسان حل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ پر ایک دفعہ پھر غور کریں، وہاں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. اگر حضور کے ذہن میں چاند کی پہلی رات تھی تو کیا الفاظ سے ثابت ہوتا ہے؟ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور رات تھی پہلی تو پھر اس کا بھی الفاظ سے پتہ لگنا چاہیے. آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ ينكسف القمر فی اول لیلۃ، قمر کو پہلی رات کو گرہن لگے گا. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ہر عرب پہلی 3 راتوں کے چاند کو ہلال کہا کرتا ہے، قمر نہیں کہتا. آپ نے رؤیت ہلال کمیٹیاں تو سنی ہوں گی، لیکن کبھی رؤیت قمر کمیٹی نہیں سنی ہوگی. آج بھی کسی عرب کے سامنے آپ کہیں کہ قمر نکلا ہے تو وہ کہے گا پاگل ہو گئے تم، کیا بات کر رہے ہو. کوئی فصیح و بلیغ عرب کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پہلی رات کے چاند کو قمر کہہ کے انگلی اٹھائے. ہلال کہتے ہیں سارے. اور پہلی 3 راتوں کے چاند کو، صرف پہلی رات کے چاند کو نہیں. اس لیے پہلی 3 کا اگر چاند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہوتا تو آپ فرماتے ہلال کو پہلی رات کو گرہن لگے گا. اگر قمر فرما رہے ہیں، یہ رؤیت ہلال والوں سے آپ پوچھیں کبھی کہ آپ رؤیت قمر کمیٹی کے ممبر ہیں تو آپ سے ناراض ہو جائیں گے کہ جاہل آدمی تمہیں ذرا بھی نہیں آتی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو افصح العرب تھے، ان کی طرف یہ بات کرتے ہوئے، منسوب کرتے ہوئے نہیں شرماتے کہ نعوذ باللہ آپ کو فرق نہیں پتا تھا کہ قمر کس حصے کو کہتے ہیں اور ہلال کس حصے کو کہتے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فیصلے کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. دوسری بات کامن سینس کی ہے. کسی میں ذرا سی بھی کامن سینس ہو تو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ پہلی رات کا چاند تو خود بیچارہ جیسا نکلا ویسا نہ نکلا، انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں اس کی طرف تو چاند غائب بھی ہو جاتا ہے. کئی دفعہ بچے دکھاتے رہتے ہیں تو دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگتا کہاں گیا. وہ اگر چاند پیشگوئی کے طور پر ظاہر، نشان کے طور پر ظاہر ہونا تھا تو پھر تو یہ جھگڑا چل پڑتا کہ امام مہدی کہتے گرہن لگ گیا ہے اور مولوی کہتے نکلے ہی. اور اس کو اگر گرہن لگ جائے بیچارے کو تو پھر رہے گا کیا باقی. ایک چاند پتلا نظر مشکل سے آتا ہے، اوپر سے لگ گیا گرہن تو اس کا تو کچھ بھی باقی نہیں رہ سکتا. یہی ہوگا کہ نکلا نہیں تو پیشگوئی کہاں جائے گی پھر وہی جھگڑا. اس لیے یہ فضول قصے ہیں. حدیث کے الفاظ پر سنجیدگی سے غور کریں تو حضور اکرم کا واضح منشا نظر آ جاتا ہے. اور عقل سے بات کریں تب بھی چاند پہلی رات کا ہو ہی نہیں سکتا. اور سائنس سے بات کریں اور قرآن کی اس اعلان کو مد نظر رکھیں کہ زمین اور آسمان کی سورج کی آپس کی، زمین اور سورج کی آپس کی رفتاریں اور چاند کی اور سورج اور زمین کی آپس کی رفتاریں یہ بدل نہیں سکتی، ناممکن ہے. تو ان باتوں پر غور کے بعد صرف یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ چاند کی گرہن راتوں میں سے پہلی مراد تھی، سورج کے گرہن کے دنوں میں سے درمیانی دن مراد تھا، اور وہ نکلا ہے. وہ گرہن اسی طرح پورا ہو گیا. ایک اعتراض علماء یہ کرتے ہیں کہ یہ واقعہ تو کئی دفعہ ہوا ہے. چاند اور سورج کو پہلی اور درمیانی تاریخوں میں رمضان شریف میں ایک دفعہ تو گرہن نہیں لگا، کئی دفعہ لگا ہے. تو اس لیے ہم یہ قابل اعتبار نہیں بات. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی جو شرطیں ہیں چاروں وہ کبھی نہیں پوری ہوئی. پہلے رمضان شریف کے مہینے میں چاند کو پہلی رات کو گرہن لگے، سورج کو درمیانی دن کو گرہن لگے، اور ایک مہدی کا دعوے دار ہو
کیونکہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مہدی کے نشان کے طور پر، کسی کے نشان کے طور پر یہ نہیں ہوا، تو یہ شرطیں کبھی پوری نہیں ہوئی. کتنے مہدی امت میں آئے ہیں ان کے متعلق آپ تاریخی جائزہ لے کے دیکھ لیں، میں نے لیا ہے باقاعدہ. جتنے مہدی کے دعوے دار ہوئے ان کے متعلق ان کی تاریخیں مقرر کر کے، یعنی کب دعویٰ کیا، کب وفات ہوئی. اور پھر انڈیا کی جو سب سے مشہور آبزرویٹری ہے اور جو ماہرین ہیں ان سے انڈیپینڈنٹ رائے منگوائی. وہ اب ریویو میں چھپنے کے لیے بھیجی تھی میں نے، پتہ نہیں چھپی ہے کہ نہیں، اب دیکھیں ریویو ریلیزز میں وہ تحقیق بہت دلچسپ ہے. بہت محنت کر کے انہوں نے جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ آج تک جتنے بھی امام مہدی کے دعوے دار پیدا ہوئے ہیں کسی جگہ بھی، ان کے زمانے میں یہ نشان نہیں ہوا سوائے حضرت مرزا صاحب. آپ نے دعویٰ کیا تو دعوے کے بعد، بلکہ دعوے کے 3-4 سال کے بعد پھر یہ نشان ظاہر ہوا. ابھی انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے. نشان ظاہر ہو کر دعویٰ کرنا اور بات ہے، لیکن دعویٰ پہلے ہو پھر نشان ظاہر ہو، یہ ہے اصل نشان. تو یہ تو صرف ایک ہی دفعہ ہوا ہے. Where is this prophecy exactly to be found? یہ تو کتابیں میں موجود ہے. ریفرنس از ہیئر، یو کین گیو یو دی ریفرنس. ہاں نہیں، میرا ریفرنس باقاعدہ. دا نیم آف دا بک آف ٹریڈیشنز از دارقطنی، بٹ دس از اے ویری پاپولر ٹریڈیشن. یہ ان کو بتا دیں، میں آپ اردو میں بتا دیتا ہوں، پھر آپ باقی بات نہیں سمجھتے. سم پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ انگلش، so and they don't understand German either, so this is why I have to speak in Urdu, but because you understand German, so you will translate it, right? Yes. یہ جو پیشگوئی ہے دارقطنی کتاب میں ہے. اصل حوالہ اس کا ہمارے پاس یہاں لکھا ہوا سب کتابوں میں موجود ہے، وہ آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب تک یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی اس وقت تک تمام علماء اس حدیث کو نمایاں طور پر پیش کرتے رہے. اور اتنی مشہور تھی یہ کہ ہمارے ہاں تو نظموں کی صورت میں بھی اس پیشگوئی کے حوالے ملتے ہیں علماء کی طرف سے. اور وہ بھی یہی تاریخیں سمجھتے تھے کہ پہلی رات کا چاند مراد نہیں. چنانچہ ہمارے ایک بہت بزرگ گزرے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے، مولوی محمد لکھو کے والے. ان کا قصے احوال الاخرہ کے نام سے مشہور تھے پنجابی میں. چنانچہ انہوں نے اپنے پنجابی شعر میں یہ کہا کہ 13ویں چند 17ویں سورج گرین لگ سی او سالے، اندر ماہ رمضان نے لکھیا ایک روایت والے. تو یہ جو ان کو تو کس نے بتا دیا تھا کہ پہلی رات سے مراد 13ویں ہے. معلوم ہوتا ہے اہل علم جو علماء تھے وہ حدیث کے الفاظ سے ہی سمجھ گئے تھے، ورنہ وہ تو کوئی حساب دان نہیں تھے، یہ پتہ کر لیتے. عام حدیث ہے یہ، کوئی ایسی لکی چھپی بات نہیں، بلکہ بہت مشہور حدیثوں میں سے ایک ہے. اس سے بہت زیادہ اہم بات جو اس حدیث کو بہت وزن دے دیتی ہے تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس پیشگوئی کا اشارہ موجود ہے کہ دراصل اس کی تشریح ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، کہ وہ وقت یاد کرو جب کہ نظر چندھا جائے گی، ایسا روشن نشان ظاہر ہوگا کہ آنکھیں چندھا جائیں گی اس نشان سے. برق البصر وخسف القمر، اور چاند گہنایا جائے گا. وجمع الشمس والقمر، اور چاند ہی نہیں بلکہ سورج اور چاند اس میں معاملے میں اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی ایک ہی مہینے میں ایک ہی جگہ. یہ تفصیل تو نہیں لیکن الفاظ یہ ہیں جمع الشمس والقمر. اس کی تشریح میں یہ حدیث ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے چلے جائیں تو بائبل میں بھی اس پیشگوئی کا ذکر ملتا ہے. نیو ٹیسٹامنٹ میں حضرت مسیح نے اپنی دوبارہ آمد کے نشان کے طور پر یہ نشان پیش کیا کہ جب چاند تاریک ہو جائے گا اور سورج روشنی دینا چھوڑ دے گا اس وقت میں ظاہر ہوں گا، اور لوگ دور دور سے سعید فطرت لوگ آئیں گے یہ نشان دیکھ کر، اور جو عقل کے کوڑے ہیں بدقسمت لوگ وہ اپنی چھاتی پیٹیں گے کہ وائے افسوس یہ کیا واقعہ ہو گیا، اور وہ تسلیم نہیں کریں گے.
تو یہ نشان کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ صرف اہل حدیث ہی مانیں اور باقی انکار کر دیں. یہ تو قرآن میں جڑیں رکھتا ہے اپنی. اس سے بھی پہلے حضرت مسیح کی پیشگوئیوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے.